अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मेरे कपड़ों शपड़ों पर गौर मत कीजिएगा, आपको पता है मैं पाकिस्तान में हूँ, अकेला हूँ, मुझसे कपड़े रोज़ नहीं धुलते और बहुत दूर दूर तक यहाँ कपड़े धोबी का कहीं पता नहीं है। तो जैसा भी है बस अब ऐसा ही रहना है। एनीवे, तो बहरहाल आपने कल सेनेट में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून की जमहूरियत तो देख ली ना। दिल तो चाहता है कि कह दूँ मकरू जमहूरियत, मगर खैर जैसी भी है वो आपको नज़र आ रही है। तो आपको नज़र आ गया कि ये इंसानी हुकूक, मैं आपसे रोज़ बताता था कि ये सब ड्रामे हैं। तो मैं आपको रोज़ बताता था कि ये इंसानी हुकूक, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, ये सब यहाँ के ड्रामे हैं, फैशन है, ये मीडिया का एक शो जिसे कहते हैं ना, शो बिजनेस जिसे कहते हैं कि दिखाना होता है, ट्रेंड है, ब्रांड है, वट एवर यू कॉल। तो अच्छा, फिर नोट करें कि किस तरह की लेजिस्लेशन हो रही है कि जिसे चाहें उठा कर ले जाएं, जब चाहें ले जाएं, जैसे चाहें ले जाएं। मैं आपको बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि खित्ते में कुछ होने जा रहा है। मैं भी उस तरफ आऊँगा, मगर थोड़ा सा और जिक्र कर दें कि आप इनकी करप्शन की आखिरी हद देखें कि यूनिवर्सिटियाँ 25 से 31 बताई जाती हैं कि उनकी अप्रूवल के बिल पास हुए हैं, और अप्रूवल करवाने वाले कौन है? नफीसा शाह जैसे लोग। ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, डेमोक्रेसी और उसके लिए लड़ने और मर जाने वाली एक लाइन है पूरी। और फिर वो तो कमाली वाक़या है कि पाक चाइना गवादर यूनिवर्सिटी इन लाहौर, आपने नोट किया? अच्छा, आप ज़रा नोट करें कि ये यूनिवर्सिटियाँ जैसे एक ज़माने में ना टेलीफोन के परमिट लिए जाते थे, वो सभी नहीं है, मैंने और MPs को मिला करते थे। मुझे 1985 की असम्बली याद है कि वो 2-2 लाख रुपए में उस वक्त बिका करता था टेलीफोन के परमिट, जो है घर में टेलीफोन लगवाने का, और सिंबल था, स्टेटस था इलीट होने का और ताकतवर होने का कि जी इनके घर टेलीफोन है। तो अब यूनिवर्सिटियों का दौर है कि जी तालीम जितनी बेच सकते हैं। मैं लाहौर में कुछ यूनिवर्सिटियों में होकर भी आया हूँ, मैंने 1-2 कॉलम भी लिखे हैं, जो मेरे पढ़ने वाले उन्होंने देखा होगा कि आपने देखा होगा ना कि पंजाब की निगरां काबीना में एक छछोरा लड़का मुराद रास नाम है मेरे ख्याल में, जो ऑडी से लेकर और सब दिखाया गया है टीवी पर उसका। और उसकी यूनिवर्सिटी में 30,000 लोग पढ़ते हैं, यंग एज उसके बाप ने बनाई होगी, और वो वज़ीर, सारे पूरा लाहौर कहता है कि वो जहाँ जाता है पूरे सोशल मीडिया की टीम उसके साथ चलती है, उसे एक एक एंगल से शूट किया जाता है। तो देख के लोगों के सीने में हुक तो उठती है ना कि कल का लड़का, कल का लौंडा और अरबों खरबों का मालिक। तो ये परमिट अब लिए जा रहे हैं जैसे मीडिया के लिए गए थे मुशर्रफ के दौर में, और बताए जाते हैं कि एक एक यूनिवर्सिटी के परमिट की कीमत जो है 5-5 अरब रुपए है कि ला के दीजिए हुजूर, 5 अरब रुपए ले लीजिए, उसमें पार्टनरशिप भी देते हैं। तो रातों रात ये खेल हो रहे हैं। हमेशा से यही होता रहा है इस खित्ते में, कभी जमहूरियत नहीं थी। खित्ते में सॉरी, हिंदुस्तान में अब बहुत बड़े पैमाने पर मौजूद है, आगे बढ़ रही है। गो के मोदी के आने से एक बहुत हर्डल, रुकावट पैदा हुई है, और ये रुकावट जल्दी दूर हो जाएगी। जो नज़र आता है कि डेमोक्रेसी का एक अपना मिजाज है, वो अपने स्टाइल से खुद ब खुद आगे बढ़ती है। हमारे यहाँ तो आई ही नहीं थी ना, पाकिस्तान में तो सोचे ही नहीं। हम जैसे लोग शुरू से ही कहते रहे और हमारा मजाक उड़ता रहा है, मगर ये वक्त लगता है थोड़ा, मगर सब चीज़ें सामने आ जाती हैं कि ये बेनकाब होकर, बेलिबास होकर आपके सामने आकर खड़े हो गए हैं। कि वो दलीप कुमार से बने जो रोज़ नज़र आते हैं ना, चेहरे पे उनके मुस्कुराहट के बजाय उदासी, तन्हाई, और बड़े रोमांटिक से कि आम आदमी के गम में मर रहे हैं, घुट के दफन हो गए हैं जिंदा, और रो रहे हैं, बता रहे हैं कि हम आपके गम में कैसे मरे हुए। मगर आप ये भी देखें कि इन दलीप कुमारों को, ये शहबाज शरीफ साहब जैसे लोगों को, बिलावल और जरदारी जैसे लोगों को, कि आखिरी 8 दिन जो 6 दिन रह गए हैं उसमें अपनी शोहरत, अपनी नमूद व नुमाइश और किसी सूरत से अवाम को गुमराह करने के लिए अरबों रुपए का
بجٹ نکال کر میڈیا پہ لٹایا جا رہا ہے اور اپنے کارنامے بتائے جا رہے ہیں. میں ان کے کارناموں میں آخر میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا کہ لوگ اب یہاں سوچتے کیا ہیں, رہتے کیا ہیں, رہتے کیسے ہیں, دیکھتے کیسے ہیں. یقین کریں آپ عام آدمی سے ملیں, وہ فوراً یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ عام آدمی کے, غریب لوگوں کے رہنے کا ملک نہیں ہے اور نہ ان کے لیے بنا تھا. اسی لیے پھر اس پہ ایک صاحب کا لگا کے کہتے ہیں اسی لیے تو یونان کشتیاں بھر کے بھیجتے ہیں, اٹلی بھیجتے ہیں, لیبیا بھیجتے ہیں, سعودیہ بھیجتے ہیں. اور حکومتی پالیسی ہے کہ جن ملکوں میں جاتے ہیں وہاں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ کتنے لوگ ہیں, ہمارے ننگے بھوکے, کہ وہ وہاں سے پیسے بھی بھیجیں. میں پیسے بھیجنے پر بھی آپ کو واقعہ سناؤں گا جو میرے ساتھ ہوا ہے. آج 7 روز ہو گئے ہیں. ایک اسمال اماؤنٹ امریکہ سے آئی ہے میرے لیے. مجھے ویسٹرن یونین دینے کو تیار نہیں ہے کہ جی میں پاکستانی نہیں ہوں. مجھے کوئی بینک دینے کو تیار نہیں ہوں. اور یونائٹڈ بینک نے تو جھوٹ کی آخری حد کر دی کہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. یہ سمجھ لیں کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ جی شناختی کارڈ لے کر آئیے اور پیسے لے جائیے ورنہ آپ کو یہ نہیں ملے گا. اور وہ یہ کہتا ہے منی ویسٹرن یونین کا جو ایجنٹ ہے اول تو ملتا ہی نہیں ہے. کبھی وہ جمعے کی نماز کو گیا ہوتا ہے, کبھی وہ کسی کام سے گیا ہوتا ہے, اور اگر مل جاتا ہے تو کہتا ہے کہ جی آپ جلدی آ گئے ہیں, پیسے آئیں گے تو دیں گے. کہاں سے آئیں گے؟ کوئی کسٹمر لا کر دے گا تو ہمارے پاس تو پیسے ہوتے ہی نہیں ہیں. مطلب وہ پیسے لینے کے لیے ہیں, پیسے دینے کے لیے نہیں ہیں. اور جب پیسے ہوں تو وہ کہتا ہے کہ جی اب آپ اپنا ای ویزا بھی دکھائیے, ای ویزا جو اب ایئرپورٹ پہ لے لیا جاتا ہے. بہرحال اور یونائٹڈ بینک میں پہلے تو کہا گیا کہ جی میرے سامنے بیٹھ کے برانچ مینیجر نے فون کیے اور بڑا ہمبل, شی واز ویری ہمبل, ویری ایلیگینٹ, موسٹ کوآپریٹیو. مگر آخر میں پتہ چلا کہ جی وہ جھوٹ بول رہی تھی. ہم سے کہا گیا کہ جی آپ کو یہ پیسے صرف ویسٹرن یونین سے مل سکتے ہیں, آپ کہیں سے یہ پیسے اور نہیں لے سکتے. اور جب شکایت کی گئی, کسی کو کہا گیا, ہلچل مچی, تو بتایا گیا کہ وہ تو کہتی ہے کہ جی ہمارے اس وقت میرے سسٹم میں گلچ تھا اور وہ سسٹم ڈاؤن تھا. ایک لمبی تفصیل ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ عام آدمی کا ملک نہیں. میں نے ایک دن کہا تھا نا کہ یہاں سبزی خریدنے کے لیے, گوشت خریدنے کے لیے بھی طاقت چاہیے, شہرت چاہیے, سفارش چاہیے. اگر وہ نہیں آپ کے پاس تو آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ زیرو ہیں اس ملک میں. آپ کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. مکھیاں بھنکتی رہتی ہیں. ہاسپٹل چلے جائیے کہ جی مندر ہے. خیر میں اس سے باہر نکلتا ہوں. لیکن یہ چیزوں کو بڑے غور سے دیکھیں. آپ کو میں ایک ویڈیو دکھاتا ہوں جو پاکستان میں بہت پلے ڈاؤن کیا گیا اور اس پر کوئی تبصرے نہیں ہوئے, کوئی گفتگو نہیں ہوئی. پہلے وہ Thank you. Wajid Ali Sayyed, I'm from GeoTV, Pakistan. The Chinese leadership is in Pakistan these days to mark 10 years of the CPEC project. Any comments on this relationship? Yeah, I will say that, first of all, our support for Pakistan's economic success is unwavering. We'll continue to engage with Pakistan about strengthening our trade and investment ties, all which are priorities for our bilateral relationship. With respect to investments by any country, we believe good governance, long-term capacity building, and sustainable market-based approaches that allow the private sector flourish are the best paths to sustained growth and development. We welcome trade and investment that promotes such development and growth, but we will continue in all cases to emphasize the need for transparency, sustainable financing practices, and preservation of national and data security to ensure mutual benefit for both Pakistan and its partners. We have not always seen that with respect to investments by the PRC in countries around the world, but if investments that promote transparency and responsible debt management, we believe are appropriate. یہ اسپوکس پرسن ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے. ان سے سمپل سا پوچھا گیا ہے کہ جی سی پیک کی 10 سالہ تقریبات ہو رہی ہیں اور چائنیز قیادت آئی ہوئی, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کا کوئی بھی ملک ہو. ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے کاروبار میں, سچائی ہونی چاہیے, لین دین جو ہے نا سیدھا ہونا چاہیے. ہم بھی چاہتے ہیں, مگر اس کا اصل جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں, جو مجھے برسوں سے پتہ ہے شاہ محمود قریشی سے, جب پاکستان نے پہلی بار اعلان کیا نا کہ سی پیک میں کوئی بھی دنیا میں آ کے شامل ہو سکتا ہے,
تو امریکہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ ہم بھی سی پیک میں آنا چاہتے ہیں. تو انہیں کہا گیا کہ نو حضور, یو کین ناٹ, چائنیز ڈز ناٹ وانٹ ٹو سی یو اسپیشلی ان دیٹ ایریا. تو وہی کہتے ہیں امریکنس کہ جی ٹرانسپیرنسی قائم کریں نا, امپورٹ تو ساری ہم کرتے ہیں, آپ کی ایکسپورٹ ساری ہمارے یہاں آتی ہے, میجر ہم باہر ہم ہیں, میجر ڈونر ہم ہیں خطے میں, جب جان دینے کا وقت آئے تو ہم ہیں. چائنیز نے 1949 سے لے کر اب تک ایک چوہے کا بچہ بھی نہیں مروایا, سب کام ہم کریں گے, کھائے گا چائنا, یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اس ویڈیو میں بہت کچھ ہے. پھر ساتھ میں چیزوں کو اب جوڑ کے دیکھیں نگراں حکومت کے حوالے سے, یہ خوفناک ترامیم کس کے لیے ہو رہی ہیں. پھر IMF کا آخری لمحے میں جو پورا پیکیج آپ کو ملا, پھر نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے لیے, نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کس موضوع پہ تھی, غور سے دیکھیں انڈیا سے. پھر اچانک آپ کے وزیر اعظم کا, جاتے وزیر اعظم کا کہنا کہ ہم بھارت کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں. اب ایک بات ذہن کے خانے میں رکھیں, یہ ٹھنڈے دل سے سوچیے گا مجھے برا بھلا کہنے سے پہلے, اگر پاکستان کو چلنا ہے, پراسپیرٹی لانی ہے, خوشحالی لانی ہے, ترقی لانی ہے, سلامتی لانی ہے, امن لانا ہے, اور اسے دنیا میں قائم رہنا ہے, تو بھارت سے تعلقات کیے بغیر یہ سب ناممکن ہے. اب بھارت کے لوگ بھی سمجھ لیں, وہ جو آپ کے دماغ میں ایک خواب ہے نا, انٹرنیشنل اکانومی, سپر پاور اور تھنگس لائک دیٹ, وہ ہوگا نہیں ہوگا مجھے نہیں پتا, مگر اس کے راستے کی پہلی جو رکاوٹ ہے وہ پاکستان سے تعلقات قائم کرنا ہے. اگر وہ رکاوٹ نہیں ہٹائیں گے اپنے نیبر میں, تو یہ خواب بھی آپ کا خواب پریشان ہے. وہ مجھے ابھی پچھلے دنوں ایک انڈین دوست نے, جو میرے دیکھنے والوں میں ہیں, جو ویورز ہیں, ان کے پاس کہیں سے میرا واٹس ایپ نمبر بھی آ گیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ آفاق صاحب پاکستان سے کہیں کہ ہمیں راستہ دے دے بالٹک اسٹیٹ تک جانے کا, افغانستان جانے کا, اور گھر بیٹھے بغیر کوئی کام کیے $2 بلین سال کا لے لیں. یہ تو ایک فن کی بات تھی, مگر یہ سچائی بھی ہے کہ اگر آپ دیکھیں آج کے دور میں جنگوں سے آپ آگے نہیں بڑھتے, ترقی, آپ سپر پاور نہیں بنتے, اقتصاد یاد جسے کہتے ہیں, اکانومی جسے کہتے ہیں, اس کی گروتھ سے آپ سپر پاور بن سکتے ہیں یا سپر پاور جیسے ہو سکتے ہیں. میں تصور میں بھی ابھی نہیں رہتا کہ انڈیا 50-100 سال کہیں یہ اس کی جو بھی گڈس ہیں اور جو کوئی بھی IT سے لے کر وہ سب یورپ امریکہ کی ہی مرہون منت ہیں. سائنس ٹیکنالوجی میں ابھی چاند پہ نہیں پہنچ گئے ہیں, چاند پہ پہنچ بھی جائیں تو لوگ ان سے بھی آگے چلے گئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر راستہ نہیں ہوگا تو آپ کہاں پہنچیں گے, کہاں کیسے جائیں گے. تو اس کشمیر کو, ان سارے معاملات کو کہیں سیٹل ڈاؤن کرنا ہوگا, انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا, دونوں ملکوں کو کرنا ہوگا. اگر ایسا نہیں ہوگا تو ایک کی سلامتی ہمیشہ خطرے میں پڑی رہے گی, وہ سیکیورٹی اسٹیٹ کے طور پہ ہی زندہ رہے گی, جو یہاں ایک خاص طبقہ چاہتا ہے کہ ایسے ہی معاملات رہیں. اور ہندوستان کے لیے تو بڑی, ہم ایک چھوٹا سا ملک ہے پاکستان, ہندوستان عالمی معیشت, لمبے لمبے خواب, لمبی لمبی باتیں, تو اس کے لیے سب سے بڑا ایشو ہے. تو جو مودی کا آپ وائٹ ہاؤس میں سے لے کر کانگریس تک استقبال دیکھتے ہیں, جبکہ میڈیا مخالف تھا, NGOs اور سول سوسائٹی پوری امریکہ کی, اور اوباما کا انٹرویو کہ اگر انسانی حقوق کی وائلیشن مودی صاحب نے نہیں چھوڑی تو بھارت اور ٹوٹ سکتا ہے. خیال رکھیے گا اوباما صاحب جو ہیں وہ ڈیموکریٹ کی اسٹیبلشمنٹ کے آج کل سرپرست اعلیٰ تصور کیے جاتے ہیں. وہ پرانی اسٹیبلشمنٹ, بل کلنٹن اور وہ سارا معاملہ جو ہے نا کہیں بہت پیچھے رہ گیا ہے. تو بہرحال میں موضوع کی طرف واپس آتا ہوں کہ یہ جو مودی کا استقبال تھا نا, جیسے باجوہ کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی. ہمارے ایک دوست ہیں واشنگٹن میں, وہ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں, تاریخ میں, جو مستقبل قریب کی تاریخ ہے, اس میں بادشاہ
جو باجوہ صاحب ہیں وہ ہیرو کے طور پہ نظر آئیں گے. اس وقت لوگ ریلائز کریں گے کہ باجوہ صاحب کون سے دروازے کھول گئے تھے اور کیا معاملات تھے. تو نگراں سیٹ اپ میں ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر لوگ لائے جائیں گے جو بھارت سے بھی تعلقات رکھتے ہوں, جن کے یو اے ای اور سعودی عرب سے بھی تعلقات ہوں, اور جو امریکہ سے بھی قریب تصور کیے جاتے ہوں, اور جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی قابل قبول ہوں, کیونکہ یہ چومکھی لڑائی شروع ہونے جا رہی ہے. لڑائی تو نہیں کہنا چاہیے, جہاں سعودی عرب بھی چاہتا ہے, یو اے ای بھی چاہتا ہے کہ پاکستان اور بھارت ایک ساتھ بیٹھے ہیں, امریکہ بھی کہیں چاہتا ہے, اور خطے کی پراسپیرٹی بھی اسی میں کہیں چھپی ہوئی ہے. اور یہ جو داعش کا بھی باجوڑ میں حملہ تھا اور چائنیز نائب وزیر اعظم کی موجودگی کی وجہ سے اسے پلے ڈاؤن کیا گیا, یہ ایک بہت خوفناک الارمنگ سچویشن ہے. اور جو میں بار بار کہتا ہوں کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے خطے میں, اس کی روشنی میں سارے معاملات کو دیکھیں. نگراں حکومت, یہ تو معاملہ صاف ہو گیا نا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ حلقہ بندیاں مین وجہ ہوں گی انتخابات ملتوی کروانے کی, تو وہ شہباز شریف صاحب نے خود کہہ دیا, وزیر قانون نے بھی کہہ دیا. یہ 2-3 ہفتے مہینے کہتے ہیں نا ڈیلے, کہ 6 سے 8 ہفتے ڈیلے ہوگا. مگر یاد رکھیے گا کہ جنوری میں اگر جو یہ ٹائم بتاتے ہیں, اس کے بعد کے پی کے بلوچستان میں جو سردی ہوتی ہے, برف باری ہوتی ہے, اس میں انتخابات آپ سمجھتے ہیں ہو سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال ہے. اور اس کے بعد بھی وہ کہتے ہیں نا کہ ہے یو نیور نو, تو کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ 2 سال کا سیٹ اپ ہوگا, 1 سال کا ہوگا. اور اس معیشت میں, کیونکہ ابھی دیکھیں بڑی خوفناک مہنگائی آنے والی ہے. اسی حوالے سے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آخر میں ایک ویڈیو دکھاؤں گا, وہ دیکھیے گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ حالات گراؤنڈ پہ کیا ہیں. اور میڈیا پر جو حکومت چلائی جا رہی ہے اور جو لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے, جو ان کے مذاق اڑایا جا رہا ہے, اس کی روشنی میں ساری چیزوں کو دیکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو میں گفتگو ہوگی. اللہ حافظ. جی منظور بھائی بتائیے, کیا آٹا تو پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ بمپر کراپ ہوئی ہے, بہت آٹا ہی آٹا ہے, سستا بھی ہو گیا ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آٹا نہیں مل رہا؟ سب جھوٹ ہے, بالکل سب جھوٹ ہے. اگر سچ ہے آٹا ہمارے, میں دواریاں کا رہنے والا ہوں, ضلع نیلم کا. 3 مہینے ہو گئے مجھے یہاں, ادھر 3 مہینے ہو گئے وہاں مجھے, میرے بچوں کو ڈیلر سے لے کر انسپیکٹر تک آٹا بریک میل کر کے لوگوں کو بیچ رہے ہیں, کبھی کہاں بیچ رہے ہیں, میرے بچوں کو آٹا نہیں دے رہے ہیں. اور جعلی لائسنس بنا کر ڈیلر بنے اور جعلی لائسنس بنا کر انسپیکٹر بنے. کیا کہتے ہیں جب آپ آٹا لینے جاتے ہیں تو؟ آگے بچے جاتے ہیں, میرے بچے جاتے ہیں, یا کوئی کسی کا بچہ جاتا ہے, کسی کا باپ کام پہ جا گیا ہے, کراچی گیا ہے, لاہور گیا ہے, بچے جاتے ہیں, ان کو آگے سے جھاڑیں دے کر بےزتی دے کر کے وہاں سے بھگوا دیتے ہیں. کیسا آٹا؟ کیا کہتے ہیں آپ پیسے؟ نہیں ہے آٹا, نہیں ہے آٹا. 3 مہینے ہو گئے. 3 مہینے ہو گئے. کیا بلیک میں کتنے کا دے رہے ہیں؟ بلیک کا دے رہے ہیں 4,500 5,000, جس طرح بھی ان کو 4,500 میں کتنا ہے من آٹا؟ 4,500 میں من. اور ویسے کتنے کا ہے؟ ویسے پہلے 2530 روپے کا تھا, اب 3130 روپے کا ہے. یا آٹا یا گندم؟ آٹا نہیں, 3,000. یہ سرکاری آٹا ہے, سرکاری آٹا ہے آزاد کشمیر میں. اور شاید یہ ضلع نیلم میں, تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ مصیبت پڑی ہے آج. تقریباً مجھے 3 مہینے ہو گئے, 3 مہینے مجھے آٹا ڈیلر کہتا ہے جی آیا نہیں. لیکن اب مجھے پتہ چلا کہ راتوں رات آٹا جاتا ہے, راتوں رات اس کو بلیک میل کر کے گھروں میں چھپا کر لوگوں کو چوری سے. تو آپ لوگ کیسے گزارا کر رہے ہیں 3 مہینے؟ بس بھوکے, کبھی چاول, کبھی کیا. تھینک یو.